बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, गेमिंग आजकल का एक आम मशगला है और पहले इसके लिए महंगे महंगे सिस्टम और टीवी की ज़रूरत होती थी, लेकिन जब से स्मार्टफोन्स हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बने हैं तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है और महंगे महंगे सिस्टम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया भर में लाखों लोग अपने दिन के बेशतर घंटे वीडियो गेम्स और डिजिटल गेम्स खेलने में सर्व करते हैं। अब गेम खेलना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट टू मच गेमिंग इज़ अ मेंटल हेल्थ इशू और WHO ने इसको एक जहनी कैफियत करार दिया है। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान लगातार कई घंटों तक गेम्स ही खेलता रहता है विदाउट केयरिंग अबाउट हिज प्रोफेशन, करियर, फैमिली लाइफ, और यही नुकसान का बायस है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वही गेम्स खेलते हैं, इसलिए वही इस डिसऑर्डर का शिकार भी होते हैं और पेरेंट्स चाहने के बावजूद भी उनको इस आदत से दूर नहीं कर सकते। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि ये गेमिंग डिसऑर्डर क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है और बच्चे इसका शिकार क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स उनको इस इस्तिलाह के बारे में पता ही नहीं है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर राना जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं सहरिश रुबा जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। जी सर, प्रोग्राम का स्टार्ट मैं आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा ये गेमिंग डिसऑर्डर है क्या? हमने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना था और अब जो है काफ़ी इस मुतालिक बात हो रही है। जी देखिए, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर IGD, इसको रिसेंटली पिछले 5 साल में शामिल किया गया उस लिस्ट में जो कि ज़हनी अमराज की लिस्ट है। ओके। ख़ुद गेमिंग कोई, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, ख़ुद गेमिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब ये इसके अंदर 3 कैफियतें पैदा हो जाएं जो हमारे सुनने वालों के लिए ज़रूरी हैं समझ लेना, तो फिर हम उसे डिसऑर्डर कहते हैं। पहली चीज़, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि उससे जो उस शख्स की रोज़मर्रा की मामूलात हैं, जो रिश्ते नाते हैं, जो वो काम करता है, वो बुरी तरह से मुतासिर होने लगे, पहली चीज़। दूसरी ये कि अगर उसको इससे हटाने की कोशिश की जाए या वो ख़ुद हटने की कोशिश करे तो उसके अंदर शदीद इस्तराब, गुस्सा, तंगी, बेचैनी पैदा होने लगे कि कब हो और मैं वो दोबारा शुरू करूँ। और तीसरी चीज़ है टॉलरेंस उसके लिए, यानी आज अगर 1 घंटा खेल रहे हैं तो 1 हफ्ते के बाद 2 घंटा खेलना शुरू हो जाए, यानी वक्त के साथ साथ ये बढ़ता ही चला जाए। तो ये तीनों कैफियतें तमाम नशों की भी डेफिनेशन में आती हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि एक चीज़ जो आपने लुत्फ के लिए शुरू की थी वो एक नशा बन गया, आपकी ज़िंदगी का अजाब बन गया। ठीक मैम, इसकी वजूहात क्या हैं? पहले तो बच्चे बाहर जाकर खेलते थे, अब हम अपने बच्चों को बाहर भेजने से भी घबराते हैं कि पता नहीं किसके साथ वो जाकर खेल रहे होंगे। तो बच्चे क्या करें? अब हर घर में देखें स्मार्टफोन्स भी हैं, एक्सबॉक्सेस भी हैं, तो उन्होंने तो यही गेम्स खेलनी है। वजूहात की तरफ अगर हम आएँ तो बेसिकली जो स्टार्टिंग ये है कि बहुत से लोग जो है वो एंजाइटी को, स्ट्रेस कोपिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, मूड मैनेज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर जो हम देखते हैं जो बच्चे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लेयर के लिए, कि जब आप वो गेम खेल रहे हैं, आप गेम जीत रहे हैं तो एक प्लेयर की फीलिंग आती है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता टॉलरेंस लेवल बिल्ड होता जाता है, वो टाइम ड्यूरेशन इनका इंक्रीज़ करता जाता है। तो एक तो ये चीज़ आ रही है। दूसरा, इसके साथ जैसे आपने कहा कि वो क्या करें, तो डिफरेंट फिज़िकल एक्टिविटीज़ से वो दूर होते जा रहे हैं ना, घर के अंदर रह के फिज़िकल एक्टिविटीज़ से दूर हो रहे हैं। तो कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़, कुछ लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स, ऐसी चीज़ें ऐड अप होंगी तो ये उनका मतलब रुझान दूसरी ऑप्शंस भी उनके पास होंगी। सही, ऑप्शंस देने की उनको ज़रूरत है। सर, तो क्या अलामात हैं स्पेसिफिकली कि पेरेंट्स अगर देखें, क्योंकि वीडियो गेम्स तो हर बच्चा खेलता है, अब मेरे बच्चे भी खेलते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि अब जब ये एक मसला बनता जा रहा है, ये डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है? पहली बात तो ये कि आमतौर पर इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर लड़कों में ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा। और दूसरा ये भी एक शायद गलत सोच है, आप ये समझ लें कि ये सिर्फ बच्चों में है। इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा बच्चों में ज़रूर देखने में, लेकिन ये बड़ों में भी होती है। अच्छा। हत्ता कि ये मेरी उम्र के लोगों में भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों ही का प्रॉब्लम है, बड़ों में भी पाया जाता है। हाँ, ख़वातीन में कम है, लड़कियों में निस्बतन कम है, मेल्स में ज़्यादा है। कब आप कंसर्न हो जाएं एज ए पेरेंट या घर वाले अगर किसी एक शख्स को इस कैफियत में देखें कि जब आप उससे इंटरनेट गेमिंग से हटाने की कोशिश करें तो वो चिड़चिड़ा हो जाए,
اس کے اندر شدید غصے کی کیفیت پیدا ہونے لگے اور وہ ریزنٹ کرنے لگے اس سچویشن کو کہ آپ مجھے ایسا کرنے سے کیوں ہٹا رہے ہیں. تو تب آپ کو کنسرنڈ ہو جانا اور چاہیے. دوسرا یہ کہ وہ جو بھی فنکشن کر رہا ہے, جو بھی کام کر رہا ہے, یعنی اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے جو گریڈز ہیں وہ متاثر ہونے لگے ہیں, اس کے سونے جاگنے کے معمولات متاثر ہونے لگے ہیں, اس کی ہائیجین متاثر ہونے لگی ہے. اچھا, یعنی کہ وہ نگلیکٹ کر رہا ہے وہ ٹائم جو کہ اس کو اپنے دان مانجنے میں اور اپنے بال سنبھالنے میں اور صفائی میں استعمال کرنے تھے, اس دوران بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے برش پکڑا ہوا تو دوسرے سے وہ جلدی جلدی گیم کر رہا ہے. سو جب وہ ایکسکلوسیوٹی, اچھا کھانے کی میز کے اوپر آپ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایک نوالا کھاتا ہے اور ساتھ 3 وہ سامنے والے دشمن مارتا ہے. میں نے دیکھا ہے بچے کھانا بھی دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں کہ ہم گیم کھیل رہے ہیں تو ہم اور اسی دوران میں جی. تو جب یہ والے معاملات متاثر ہونے لگے تو پھر میں سمجھتا ہوں خود اس شخص کو جو گیمنگ کر رہا ہے, یا اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ایسے کر رہا ہے یا آپ کا کوئی بچہ ایسے کر رہا ہے تو پھر آپ کو کنسرن ہو جانا چاہیے. صحیح. میم اس کے اوور آل ہیلتھ پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بچہ بہت دیر تک بیٹھا ہوا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہا, سوشل انٹریکشن اس کی نہیں ہو رہی ہے, تو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پر بھی کوئی فرق پڑتا ہے اس کا؟ اوبویسلی یہ بچے کی کنسنٹریشنز پہ, اس کی میموری پہ افیکٹ کرتا ہے. مائگرین کے ساتھ آتے ہیں لوگ, اور پھر یہ ہے کہ سوشل آئسولیشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. وہ مطلب لائیو میٹنگ سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ باقی فیملی ممبرز چلے جائیں, جہاں کسی سے ملنے جانا ہے ہم ذرا گیم کو ٹائم دے لیں. آج کل کے بچے یہ بہت کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کو کہتے ہیں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ جائیں, اور ہم تھوڑا سا یہ گیم کھیل رہے ہیں یا ہم نے ہوم ورک کرنا ہے, اینڈ دین یو سی کہ دے آر پلئنگ گیمز. تو سر اس کو خود بھی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے یا ڈاکٹر ہی اس کو ڈائگنوز کرے گا؟ کوئی کرائٹیریا رکھا گیا ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے؟ جی باقاعدہ کرائٹیریا ہے. اس کے اندر 7 کیفیات ہیں. ان کیفیات کو ڈاکٹر تشخیص کے طور پر کرتا ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے, سائیکائٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں گے, تو وہ ڈائگنوز کرے گا کہ یہ ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں جاتا بھی ہے یا نہیں. لیکن یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ اس کی جو ابتدائی کیفیات ہیں اس میں خود گیمنگ کوئی ایب نارمل چیز نہیں ہوگی. پہلے وہ کیفیت پیدا ہوگی ایکسیسو گیمنگ کی, پھر ایکسیسو گیمنگ سے پرابلمیٹک گیمنگ سٹارٹ ہو جائے گی. فیزز ہیں اس کے. اور پھر تیسرے فیز میں جا کے وہ ڈس آرڈر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو ایکسیسو گیمنگ جو کہ ڈسٹریس نہیں ہے اور ایک چھٹی کا دن ہے جس میں کہ سارا دن ایک بچہ کھیل رہا ہے لیکن اس نے باقی 5 دن اپنا اسکول بھی دھیان سے پڑھا, ہوم ورک بھی کیا, باقی کام بھی کیے, تو پھر اس کو ہم ایک دم سے یہ نہیں کہنے لگیں گے. ایکسیسو گیمنگ پہ جی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. ہاں, اگر پرابلمز پیدا ہونے لگی ہیں اس سے, یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک ڈومز ڈے سیناریو, بچے نے جیسے ہی گیم کوئی کھیلنی شروع کی تو آپ کے ذہن میں یہ تصور آ گیا کہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے. تو یہ ذرا زیادتی ہے. بچوں نے تو گیمز بھی کھیلنی ہے ان کو. ایکسیسو ہو جائے تو پھر یو شوڈ بی کنسرن. اب دیکھیے پلے گراؤنڈز نہیں ہیں, باہر جانے میں جو ہیزرڈز ہیں وہ بھی ہیں. تو بعض اوقات ہم ڈیمونائز کر دیتے ہیں, کوئی بھی نئی چیز آتی ہے نا تو ہم اس کو یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کسی, تو یہ نہ ہو کہ آپ کا پروگرام دیکھ کے ہر وہ بچہ جو گیم کھیلنے لگے تو ماں باپ اس کو کہنے لگیں کہ چل تجھے سر اس پہ بھی بات کریں گے کہ کتنی دیر گیمنگ ہونی چاہیے. سہرش آپ مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں پیرنٹس جو ہیں آج کل کے ورکنگ پیرنٹس ہیں موسٹلی, اور وہ خود بھی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. آج کل لائف اتنی اسٹریسفل ہے, وہ جب گھر جاتے ہیں تو مشکل سے ماں جو ہوتی ہے وہ کھانا بناتی ہے اور فادر جو ہوتے ہیں وہ کچھ دیر کے لیے ٹی وی دیکھ لیتے ہیں. تو پیرنٹس اس طرح کی سچویشن میں کیا کریں, مطلب کس طرح سے بچوں کو ٹائم دیں تاکہ وہ اس کا شکار نہ ہو؟ ہاں بیسیکلی اس طرح سے ہے کہ ایک پراپر ٹائم آپ مطلب جب جاب سے کیونکہ ورکنگ لیڈیز بھی ہوتی ہیں اور جب پہ میل ممبر بھی جو ہے وہ آفٹر جاب ایک پراپر ٹائم ہونا چاہیے. مطلب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ڈسکس کیا کہ بچے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی اپنے ہی روم میں لے جائیں, تو کم از کم کھانے کے ٹیبل پہ سب اکٹھے ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, اور میرے خیال سے پہلے اس بات پر بڑا زور دیا جاتا تھا کہ کھانے کی ٹیبل پہ آپ کھانا کھائیں گے, انٹریکٹ کریں گے, کوئی ڈیوائس نہیں ہوگی, اور اب یہ چینج ہو گیا ہے بہت زیادہ. صحیح. سر پیرنٹس تو رول ماڈل ہیں, آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ ٹیچرز کی اگر ہم بات کر لیں, کیونکہ آج کل آن لائن اسکولنگ ہے, بچے ہر چیز ہی آن لائن کر رہے ہیں, تو ٹیچرز کا کتنا امپورٹنٹ ہے رول اس حوالے سے کہ وہ بچوں کو کہیں کہ آپ ایجوکیشنل گیمز کھیلیں, ایج اپروپریٹ گیمز کھیلیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اصل میں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک طرح سے بہت سارے جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں نا ان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ کمرشل وینچر ہے. گیمنگ دنیا میں ایک کمرشل
ایکٹیویٹی ہے اور اس کی باقاعدہ گیمز بنانے کی ایک انڈسٹری ہے. اس کے بعد اس کے بہت سارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں, اسی طرح سے جیسے آج کل آپ کے T20 ہو رہا ہے, اسی طرح سے اس کے انٹرنیشنل اور نیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. تو اس کے اندر پلیئرز ہیں, اچھا ان کے بہت بڑے بڑے ایوارڈز اور ٹرافیز ہیں, بالکل اس کے فائنینشیل بینیفٹس ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک آپ سمجھیں کہ ایک پورا انسٹیٹیوشنلائزڈ سلسلہ ہے. اس میں صرف ٹیچر تو شاید کچھ بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ ٹیچر تو اس کے بارے میں ایک انفارمیشن دے سکتی ہے, آئیڈیا دے سکتی ہے بچوں کو. دیکھو کیا کیا مارکرز ہیں, جس طرح سے وہ سگریٹ کے بارے میں بتاتی ہے ٹیچر, یا بتاتے ہیں ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں چیزیں آپ کے لیے ہیزرڈس ہیں, فلاں چیزوں سے آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا ہوں گی. تو ایک اسے اویئرنیس تو دی جا سکتی ہے, لیکن اگر اسے ختم کرنا ہوگا گورنمنٹل لیول پر یا باقاعدہ معاشرتی لیول پر اس کو کنٹرول میں لانا ہوگا, تو جس طرح باقی تمام گیمز کے لیے کچھ رولز, ریگولیشنز, ٹائمنگز, جگہیں مقرر کی جاتی ہیں, اس کے کچھ قاعدے قوانین ہیں, اسی طریقے سے اس کو بھی کنٹرولڈ کرنا پڑے گا. ختم شاید نہیں کیا جا سکتا, کنٹرول کر سکتے ہیں. اسکرین ٹائم کتنا بچے کو دینا چاہیے؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو بہت بحث ہے, اور کوئی اسٹینڈرڈ اسکرین ٹائم ابھی تک طے نہیں ہو سکا ریسرچ سے, لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹا ایک بچہ اگر اسکرین ٹائم یوز کر رہا ہے تو نسبتاً سیف ہے, اور اس کے بعد اسے تقریباً 3 گھنٹے چاہیے کہ اس اسکرین ٹائم کے جو مضر اثرات اس کی آنکھوں پر یا اس کے دماغ پر یا اس کے نیورونز پر ہو رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جائیں اور کم ہونا شروع ہو جائیں. جیسے میں مسلسل سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتا, اسی طرح سے میں مسلسل کسی وائٹ لائٹ کو دیکھنا شروع کروں گا تو اس سے دماغ میں اور ہمارے ہائپوتھیلمس میں اور برین میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز جو مضر کیفیت میں جا سکتے ہیں وہ پیدا ہونے لگتے ہیں. تو لیکن ایسے کوئی سٹینڈرڈ اسکریننگ ٹائم ہے نہیں کہ جس کے بارے میں میں یہ کہہ دوں گا اس کے بعد آنکھیں بھی بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں, تو اکثر جو آفتھلمولوجسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آفٹر 20 منٹس لوگ 20 feet away for 20 seconds, تاکہ آپ کی آنکھوں کو ایک بریک ملے. وہ ٹیلی ویژن کے لیے بھی ٹرو ہے, وہ صرف گیمنگ کے لیے ٹرو نہیں ہے, وہ سب کے لیے ٹرو ہے. سب کے لیے ٹرو ہے کہ آپ نے اپنے برین کو بھی ریسٹ دینا ہے اور اپنی آنکھوں کو بھی ریسٹ دینا ہے. سہرش, آج کل مائیں جو ہیں, میں ان کو الزام نہیں دے رہی, لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو کھانا کھلاتے وقت وہ موبائل فون پکڑا دیتی ہیں. بچہ جو ہے وہ یا تو گیم کھیل رہا ہے یا پھر کارٹون واچ کر رہا ہے, اور ماں اس کے منہ میں نوالا ڈالتی جا رہی ہے. اب بچے کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کھا کیا رہا ہے. تو کیا ہم ظلم نہیں کر رہے بچوں پہ؟ اس طرح کے معاشرے میں اگر وہ پلیں گے بڑھیں گے تو یہ کس کا قصور ہے, پیرنٹس کا, بچوں کا, یا معاشرے کا؟ یہ تو پیرنٹس کا قصور ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل بچوں کو 7 ایئر سے پہلے موبائل ہاتھ میں تھما دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہاتھ میں بچے کے کوئلہ رکھ دیا. اچھا. تو مطلب وہ اتنا ڈینجرس ہے کہ اس وقت مطلب آپ سٹارٹ سے ہی بچے کو اس چیز کا ہیبیچول کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ پھر بعد میں مائیں پریشان ہوتی ہیں اس چیز کے لیے. تو آپ اس طرح کی چیز کی عادت ہی نہ ڈالیے, آپ جو ہے اس طرح کے طریقے کار اختیار کیجئے کہ بچے کو پہلے سے پتا ہو کہ مجھے اگر کھانا کھانا ہے تو میری فل کنسنٹریشن کھانے کی طرف ہونی چاہیے. سر اچھا, آپ نے کہا کہ ماں باپ منع کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ کافی, ان کے پاس بڑے اچھے اچھے ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, میرے سارے فرینڈز یہی گیم کھیل رہے ہیں. پھر پیئر پریشر بھی ان پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں کھیلوں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا میرے. اور پھر اسکول میں بچے بھی ان کو تنگ کرتے ہیں کہ اچھا آپ کو تو اس گیم کا ہی نہیں پتا, یہ تو نئی گیم آئی ہے, تو وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں. تو بچوں کی سائیکالوجی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو کس طرح سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی بہت خوبصورت ایک اینگل تھا جو آپ نے ہائی لائٹ کیا, وہ یہ تھا کہ مائیں بچوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے موبائل انٹروڈیوس کر دیتی ہیں زندگی کے بہت شروع کے دنوں میں. آج کل آپ دیکھیں گے کہ جو نیو بورن بچے ہیں وہاں سے بچے کا ایکسپوئر سٹارٹ ہو جائے. اسٹرالر میں میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں نے ان کو فون رکھ کے دیا ہوا ہے. اچھا, اب there is a stand for it even. ایگزیکٹلی. اور جو سب سے بڑا گفٹ ہے بچے کے لیے سیکھنے کے لیے اور اس کے دماغ کی گروتھ کے لیے, وہ ہے فوکس کرنا, اٹینڈ کرنا کسی ایک چیز کو. اچھا, یعنی آپ دماغ بہت بڑا وحدانیت پسند آرگن ہے, وہ صحیح معنوں میں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کیونکہ ہم لوگ آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے ملٹی ٹاسکنگ, اور آئی تھنک اٹس اے میتھ. میں کہتی ہوں آپ ایک دماغ کو ایک وقت میں کتنی جگہوں پر لگا سکتے ہیں؟ ایک وقت میں
ایک چیز. ایک وقت ہاں جیسے ایک خدا ہے نا, ہاں جی. ایسی عادت برین کو ڈالنے کی ضرورت ہوتی. تو توجہ مرتکز کرنا برین کی فنکشننگ کے لیے بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے. تو جس وقت آپ بچے کو ڈسٹریکٹڈ رکھیں گے نا, تو پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ جو تبدیلی آئیں گے, اس میں ایک تبدیلی آئے گی کہ اس کی نفسیات میں اس کی سیلف اسٹیم کم ہو جائے گی, عزت نفس کم ہو جائے گی. یہ بچہ جو کہ پیئر پریشر زیادہ لیتا ہے اور بجائے اپنے پیئرز کو کسی پازیٹیو چیز کی طرف انفلوئنس کرنے کے کسی نیگیٹو چیز سے انفلوئنس ہو رہا ہے, یہ بچے کی عزت نفس کم ہے. اور اس کے اندر اسرٹ کرنے کی کیفیت آپ نے پیدا ہی نہیں ہونے دی ماں باپ کی حیثیت سے. تو پھر وہ بچے تو یہی کہیں گے بھئی تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے, تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے, تو پھر کیا ڈاکے مارنے شروع کر دے گا وہ بچہ. اچھا, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ملٹی ٹاسکنگ. بہت سارے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ میم آپ ملٹی ٹاسکنگ کیوں نہیں کرتی, تو میں نے کہا پتہ نہیں میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہے کہ اگر میں 2 کام ایک ٹائم پہ کروں تو میں تو فوکس لوز کر جاتی ہوں. تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا, کلیریفائی کر دیا کہ ایک وقت میں ایک کام کیجئے اور پوری کانسنٹریشن کے ساتھ کیجئے. اچھا میم, یہ جس طرح کہ سر نے ابھی بتایا کہ اگر بچوں سے یہ گیمز لی جاتی ہیں تو ایک تو وہ کافی ان کو برا لگتا ہے, وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں, پھر جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب انہوں نے گیم برے سوچ کے ساتھ شروع نہیں کی ہے, لیکن بہت سارے پرابلمز آنے لگ جاتے ہیں, جھوٹ بولنا, ایگریسو ہونا. تو اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے, مطلب اس سے بچنے کے لیے, اس سٹیج پہ جانے سے روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا واقعی ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے, جس طرح کہ پہلے گیم سے سٹارٹ ہوا, پھر اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, پھر اگر ماں نے منع کیا تو ایگریسو ہو گیا. اگر نا بیسیکلی ایک چیز ہے گیمنگ بیہیویئر اور ایک ہے گیمنگ ڈس آرڈر. تو آہستہ آہستہ کیا ہے کہ وہ ٹالرنس بلڈ ہونا شروع ہوگی ہے, وہ گیم ٹائم زیادہ انکریز ہوتا جا رہا ہے, وہ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے نا. تو اگر پہلے سے ایک اسپیسیفائی ٹائم مقرر کر دیا جائے گا کہ اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر آپ نے یوز کرنا ہے, اتنا ٹائم ہے, یا ہوم ورک کرنے کے بعد آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے, کچھ اس کو ریلیٹ کر کے ہم ریوارڈ سسٹم کر دیں کہ اگر آپ اتنی دیر پڑھیں گے تو پھر آپ کو اتنی دیر کے لیے ملے گا, اجازت ہے. تو آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کریں گے اور اس سے بچہ جو ہے وہ ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف جائے گا. اچھا, فزیکل ایکٹیویٹی کتنا زیادہ ضروری ہے؟ اگر اس نے کھیل لیا ہے تو پھر ماؤں کو, فادرز کو کتنا زیادہ بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ باہر جا کے بھی کھیلیں؟ ہاں, فزیکل ایکٹیویٹی تو بالکل بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہاں پہ مطلب سارا, یا تو ایک تو اسکولنگ سسٹم بھی آن لائن شفٹ ہو گیا اور ساتھ میں گیمنگ بھی آن لائن ہی چل رہی ہے, تو فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کی نہیں رہی. تو وہ پھر یہ ہے کہ اس کی بھی کچھ ٹائمنگ ہونی چاہیے, وہ بھی کچھ ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے, یا پھر ویکینڈز پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جس کے اندر وہ فزیکلی ایگزرٹ کریں. ٹھیک سر, کلوزنگ کویشچن, آپ کچھ ٹپس دینا چاہیں گے اور تھوڑا سا اس سے علاج کا طریقہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح سے علاج کیا جاتا ہے, اور عوام کو تھوڑے سے ٹپس آپ دیجئے کہ کس طرح سے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو گیمنگ کو بالعموم ایک جرم کے طور پر یا ایک بیماری کے طور پر ہمارا مقصد نہیں ہے ہائی لائٹ کرنا اس پروگرام میں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گیمنگ اگر جوائنٹلی ایک فیملی ایکٹیویٹی کے طور پر کی جائے تو پھر اس کے ایڈکشن بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. آؤ مل کر کھیلیں, جیسے کہ زیادہ تر گیمز پہلے کیرم بورڈ یا لوڈو یہ مل کے کھیلی جاتی تھی گھروں کے اندر, اور زیادہ تر کھیلیں یوں بھی زیادہ لوگوں کے درمیان کھیلی جاتی ہیں. تو ایک ٹریجڈی گیمنگ ڈس آرڈر کی یہ ہے کہ یہ ایک سنگل انڈیویجول کی ایکٹیویٹی ہے, لیکن ایسی بہت ساری نئی گیمز آ گئی ہیں جس میں کہ فیملی مل کر اکٹھے بیٹھ کے کوئی گیم کھیل سکتی ہے. تو جتنا زیادہ آپ ریکروٹ کریں گے فیملی کو, کھیلا کرتے جی تھے, مونوپلی اسکریبل کھیلا کرتے تھے, بورڈ گیمز ہوتی تھیں جس میں سب پوری فیملی انوالوڈ ہوتی تھی. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت ایسی گیمز موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو ساری فیملی مل کر کھیل سکتی ہے. تو جس وقت اس کو جوائنٹ ایکٹیویٹی کے طور پر آپ شروع کریں گے تو جوائنٹ ایکٹیویٹی ایک وقت میں ختم بھی ہو جائے گی. تو یہ پہلا ٹپ ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ اس کو گھر میں ڈیمونائز کرنے کی بجائے یا اس کو جھوٹ پر مجبور کرنے کی بجائے کہ وہ چھپ کر کھیلے, اگر اکٹھے بیٹھ کے کھیلیں گے تو پھر اکٹھے ختم بھی کر لیں گے. تو اس سے ایک بہت صحت مند رویہ اس گیمنگ کے حوالے سے پیدا ہو جائے گا, کیونکہ اس سے آپ وش آف نہیں کر سکتے. یہ نہیں آنے والا وقت کہ آپ بین کر دیں گے گیمنگ کو اور گھروں میں گیمنگ ختم ہو جائے گی, ایسے نہیں ہونے والا. تو اس کو جتنا زیادہ صحت مند رکھا جا سکتا ہے اس میں زیادہ تر بچوں کا آپس میں اکٹھے بیٹھ کر کھیلنا, بڑوں کا اس میں شامل ہونا اور اکٹھے موجود ہونا شاید
بہت بڑا عمل ہوگا. آخری بات جو میں سمجھتا ہوں ضروری وہ یہ ہے کہ اس سے جو پیدا ہونے والے جھوٹ کی کیفیات یا جرائم ہیں وہ تبھی جنم لیتے ہیں جس وقت آپ بچے کو سزائیں دینا شروع کرتے ہیں. سزا دینا، میری کلینکل سائیکالوجسٹ کالیگ یہاں تشریف رکھتی ہیں، وہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ اچھا بتا سکتی ہیں کہ سزا دینا بچوں کو ورسٹ عمل ہوتا ہے اگر آپ ان کے کسی بیہیویئر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جھوٹ کا ڈائریکٹ تعلق سزا سے ہے. صحیح. جتنی کسی گھر میں اگر زیادہ آپ سچ بولیں گے تو آپ کو میں ریوارڈ دوں گی. جی، تو جتنا آپ کسی گھر میں سزا کا ایک کلچر بڑھائیں گے اتنا ہی وہاں جھوٹ پنپے گا. جس سوسائٹی میں زیادہ سزائیں ہوتی ہیں وہاں زیادہ جھوٹ ہوتا ہے. تو یہ طے کر لیجئے کہ آپ خوف کے مارے بچے کو مجبور کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی طرف، تو اس سے بچیں. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے گیمنگ ڈس آرڈر کے حوالے سے گفتگو کی اور ایک اسمال پرسنٹیج ہے، تقریباً 4% لوگ آل اوور دا ورلڈ اس سے امپیکٹڈ ہیں. یہ شرح بہت کم ہے لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے پیرنٹس اس اصطلاح سے واقف ہی نہیں ہیں، اور جس طرح ہماری زندگیوں میں اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پرسنٹیج اوپر چلی جائے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کا اسکرین ٹائم جو ہے اس کو لمیٹڈ رکھیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، فزیکل ایکٹیویٹیز پر زیادہ زور دیں، اور سونے والے کمروں میں فونز الاؤڈ نہیں ہونے چاہیے. Thank you so much for being with us. Take care. Allah Hafiz.